أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। मोहम्मद फ़ाइज़ के लिए उनके मामू मोहम्मद अतीक की तरफ से 100 रुपये का इनाम आया है। वो सदर जलसा से आकर अपना इनाम ले लें। कलामुल्लाह की तिलावत के बाद अब हम ऐसी हस्ती की बारगाह में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं कि जिसके सदक़े में इस कायनात को वजूद बख्शा गया। आप ना होते तो ये आसमां ना होते, ये ज़मीन ना होती, शम्सो कमर ना होते, शजर व हजर ना होते। आप ही के वजूद से सारी चीज़ों का वजूद है। इसलिए मुहसिन इंसानियत, फ़ख्र मौजूदात, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं नात ख़ानी के लिए शहर धूलिया के मशहूर व मारूफ शायर व नात ख़्वाह नदीम इब्ने नईम अख्तर सर साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, लफ्जों में तय करे जो सफर आसमान का। और जन्नत सिमट कर मेरे तसव्वुर में आ गई, और जन्नत सिमट कर मेरे तसव्वुर में आ गई। नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। रज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौरान नात नबी का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। मोहम्मद सरवरे कौनो मकान है, 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 मोहम्मद ही शहे पैगंबरां है, मोहम्मद ही शहे पैगंबरां है। गुलिस्ताने जहां के बाग़बान हैं, गुलिस्ताने जहां के बाग़बान हैं, गुलिस्ताने जहां के बाग़बान हैं, गुलिस्ताने जहां
باغباں ہے، محمد ہی خدا کے رازداں ہے، محمد ہی خدا کے رازداں ہے وجہ کائنات ان کا سراپا، ہے وجہ کائنات ان کا سراپا، محمد ہی بنائے دو جہاں ہے، محمد ہی بنائے دو جہاں ہے، نہیں پہنچا کوئی ان کے قدم تک، نہیں پہنچا کوئی ان کے قدم تک، نہیں پہنچا کوئی ان کے قدم تک، عظیم انسان مسیح ہر زمان ہے، عظیم انسان مسیح ہر زمان ہے، بدل کر رکھ دیا نقشہ چمن کا، بدل کر رکھ دیا نقشہ چمن کا، بدل کر رکھ دیا نقشہ چمن کا، محمد وہ بہار جاوداں ہے، محمد وہ بہار جاوداں ہے، نوید جاں فضا سلطان عالم، نوید جاں فضا سلطان عالم، نوید جاں فضا سلطان عالم، سر محشر حبیب آسیاں ہے، سر محشر حبیب آسیاں ہے، ندیم ان کا مقام اللہ اکبر، ندیم ان کا مقام اللہ اکبر، ندیم ان کا مقام اللہ اکبر، خدا ہے میزباں وہ مہمان ہے، خدا ہے میزباں وہ مہمان ہے، محمد سرور کون و مکان ہے، محمد سرور کون و مکان ہے، محمد ہی شہ پیغمبراں ہے، محمد ہی شہ پیغمبراں ہے۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ محترم سامعین، جیسے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانے، کہ نہ اس کی ذات میں اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ساجی ہے، کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرے گا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا ماننا اللہ کا حق ہے، اسی طرح تاجدار مدینہ، فخر موجودات، محسن انسانیت، خاتم الانبیاء
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना ये आपका हक है। लिहाजा अगर किसी ने भी आपके बाद आपकी नबूवत में किसी को भी किसी भी तरह शरीक किया तो याद रखना कल क़यामत के दिन उसका गिरेबान होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक होगा। इसलिए ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान है। ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़ है। ख़त्म नबूवत का मुनकिर काफिर है। ख़त्म नबूवत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। इसलिए ख़त्म नबूवत पर नज़्म पेश करने के लिए मैं मद्दाह रसूल हाफिज आदिल साहब फलाही को दावत देता हूँ कि वह आए और ख़त्म नबूवत पर नज़्म पेश करे। इस शेर के साथ, है बुलंदी पे सदा ख़त्म नबूवत का अलम, है बुलंदी पे सदा ख़त्म नबूवत का अलम, न झुकेगा न झुका है ख़त्म नबूवत का अलम, ज़ेर कर पाएंगे क्या इसको ज़माने वाले, रब ने ही ऊंचा किया ख़त्म नबूवत का अलम। मशाले अदियान बातिल की सभी गुल हो गईं, मशाले अदियान बातिल की सभी गुल हो गईं, लेके आए मुस्तफ़ा ख़त्म नबूवत का चराग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ के लिए ये बड़ा ही शरफ है और सआदत है कि तराने ख़त्म नबूवत पेश करने के लिए आजिज़ से कहा गया। तमामी सामईन से गुजारिश करूँगा कि आजिज़ के साथ साथ ये जुमला ज़रूर दोहराएं, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अपना दीन अपना ईमान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अपना दीन अपना ईमान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अपना दीन अपना ईमान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अपनी शान अपनी पहचान, अपनी शान अपनी पहचान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। शर्माना नहीं है, हमें इकरार करना है और अलल ऐलान ये अहले बातिल से कहना है, आंधी हो या हो तूफान, हर दम हर पल और हर आन। आंधी हो या हो तूफान, हर दम हर पल और हर आन। अहले सुन्नत का ऐलान, अहले सुन्नत का ऐलान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे आका आली शान
عرش بری کے ہیں مہمان میرے آقا عالی شان عرش بری کے ہیں مہمان رب جہاں کا ہے فرمان رب جہاں کا ہے فرمان ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد حق ہے حق بے شک یہ حق آپ نبی ہیں حشر تلک حق ہے حق بے شک یہ حق آپ نبی ہیں حشر تلک کہتا ہے ہم سے قرآن کہتا ہے ہم سے قرآن ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے کون نبی اور کیسا نبی کیوں آخر اب ہوگا نبی کون نبی اور کیسا نبی کیوں آخر اب ہوگا نبی سچ ہے سارے ہیں شیطان سچ ہے سارے ہیں شیطان ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کیوں نہ محل مجلس پر کھل جائے رحمت کے در کیوں نہ محل مجلس پر کھل جائے رحمت کے در پیارا پیارا ہے عنوان پیارا پیارا ہے عنوان ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد لاکھ مقابل ہو باطل لاکھ ہو مشکل اے عادل لاکھ مقابل ہو باطل لاکھ ہو مشکل اے عادل ہم تو کہیں گے علی الاعلان ہم تو کہیں گے علی الاعلان ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب اللہم زد فزد محترم سامعین اسلام میں عقیدے کو اولیت حاصل ہے عقیدے پر ہی اعمال کی درستگی کا دار و مدار ہے عقیدے کی مثال عمارت کی بنیاد کی طرح ہے بنیاد اگر مضبوط ہے صحیح ہے تو عمارت بھی صحیح اور مضبوط ہوگی اور اگر بنیاد کمزور ہے غلط ہے تو عمارت بھی کمزور اور غلط ہوگی
اسی طرح اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہوں گے. چاہے کثرت عبادت نہ ہو لیکن عقیدہ درست ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر کثرت عبادت ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدوں سے واقف ہو تاکہ سارے صحیح عقیدوں پر اس کا ایمان ہو اور صحیح ایمان پر وہ قائم رہ سکے. اس لیے عقیدوں کے اندر اہم عقیدہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بھی ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصیتوں سے متعلق علامات بیان فرما دی ہیں، لیکن اس ملک میں منحوس انگریزوں کی آمد کے بعد ایسے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے خواہ زبردستی آیت میں احادیث میں بیان کی گئی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق علامتوں کو اپنے اوپر منطبق کرنا اور فٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایمان والوں کے ایمان پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کے سلب ہونے کا وہ لوگ ذریعہ بنے ہیں. اس لیے اس زمانے میں بھی جو فتنہ ہمارے سامنے ابھی بالکل کچھ دنوں پہلے آیا ہے، جس کو شہر کے سارے لوگ جانتے ہیں، فتنہ شکیلیت. شکیل بن حنیف دربھنگوی جو دربھنگا کا رہنے والا ہے، جس نے اپنے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی سے متعلق آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، فتنہ شکیلیت کا تعارف اور اس کا رد. لہذا آج کے ہمارے جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی سید محمد قاسم جیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے اب میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا فتنہ شکیلیت کا تعارف اور اس کا رد اس پر جو ہے بیان کر کے سارے لوگوں کو مستفیض فرمائیں. اس شعر کے ساتھ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. ایک اعلان پھر کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کرسی پر ان کو جگہ نہیں مل سکی ہے وہ آگے آ جائے. یہاں مسجد میں جگہ ہے، مسجد میں بیٹھ جائے، یہاں قریب میں بیٹھ کر کے بات کو سنے توجہ کے ساتھ. ایسے ہی ماں بہنوں سے پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آگے کی جو خالی جگہ ہیں ان کو خالی نہ چھوڑیں، آگے ہو کر کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والی جو اور مستورات بعد میں آئے گی ان کو جگہ مل سکے. حافظ عادل صاحب کے لیے ایک بندہ خدا کی طرف سے 100 روپے کا انعام آیا ہے، صدر جلسہ سے حاصل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عظیم الشان اجلاس عام تحفظ ختم نبوت کی نسبت پر منعقد ہوا ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا. تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، متکلمین، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پچھلے انبیاء کی بنسبت 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختصر ہونے کے باوجود بہت سارے مفہوم اس میں موجود ہوتے ہیں، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے سے. 1 مہینے کی مسافت پر اور اس کی دوری پر کوئی بندہ ہو تو اس کے دل پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت کے متعلق یہ احکامات تھے کہ کسی مخصوص جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے، آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، وہی اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی.
امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے، میری امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پچھلے لوگ مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن میری امت کے لیے جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی نماز کا وقت پائیں اور پاک جگہ ہو تو اس جگہ پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وختم بی النبیون، اور سارے نبیوں کا اختتام مجھ پر ہوا، میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عظیم الشان، عالی شان محل تعمیر کیا اور اس میں ایک جگہ ایک اینٹ کی باقی رکھی گئی۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا ہی بہترین اور کیا ہی عالی شان محل ہیں، لیکن جب اس خالی جگہ پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ تعجب سے کہتے ہیں کہ اس جگہ کو کیوں خالی رکھا گیا، اس جگہ کو بھی پر کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قصر نبوت کا یہ عالی شان اور عظیم الشان محل مکمل ہو گیا۔ اب نہ اس کی کوئی اینٹ نکالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی نئی اینٹ اس میں لگائی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ مسلم شریف میں دجالون کے ساتھ نقل کیا گیا، اور ان میں سے ہر شخص کا گمان یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ کے بعد سے لے کر آج تک تمام کا یہی عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے پہلے ہی فتنوں کے متعلق آگاہ فرما دیا تھا۔ حدیث میں نقل کیا گیا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ حدیثوں میں نقل کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگل لا کر رکھ دیے گئے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو بے چین تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب آپ نے یہ بتلایا، کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب سے کیا تعبیر لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن آپ کی گود میں لا کر رکھے گئے، ہاتھوں میں لا کر رکھے گئے، اور پھر آپ نے ان میں پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب سے کیا تعبیر لی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 جھوٹے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے اندر یہ پہلا شخص اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ کیا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 روز قبل یا کچھ روز قبل آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا قتل کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، 9 ہجری میں اس کا قبیلے کے کچھ افرادوں کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا، لیکن یہ کچھ دیر رکا رہا، کچھ دوری پر رکا رہا، قافلے کے ساتھ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اس تک پہنچے جہاں وہ رکا ہوا تھا، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اپنا نائب بنا لیں یا آپ مجھے اپنا نبوت میں شریک بنا لیں تو میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی، ایک چھڑی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو اس ٹہنی کے اندر بھی شریک بننا چاہے یا ٹہنی مانگے تو میں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہاں سے آپ واپس تشریف لائے۔ مسیلمہ کذاب یہاں سے گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک بنا لیا ہے، پارٹنر بنا لیا۔ اور اس نے ایک خط لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے نام کے ساتھ اس نے رسول اللہ کا لفظ لکھا، اور اس میں یہ پیغام لکھا کہ میں آپ کا پارٹنر اور شریک بن چکا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں اور زمینیں تقسیم کرتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، اور اس خط کے اندر مسیلمہ کو جب مخاطب فرمایا تو اس کے آگے لکھا کذاب۔ اس لفظ سے اب یاد رکھیے کہ جھوٹے کو کذاب، برملا، کھلے مہار کہنا چاہیے۔ اور آگے تذکرہ آئے گا، شکیل ابن حنیف کا بھی صرف اتنا نام نہ لیتے ہوئے آگے کذاب کا لفظ بڑھا دیا جائے کہ جب بھی تذکرہ ہو تاکہ تذکرے سے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ شکیل ابن حنیف کذاب ہے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو خط دے کر کہا کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس کے خادم نے جب خط زور سے پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم کو پیغام ہے، اور اس میں لکھا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، تو غصے کے اندر آ گیا، اور اس نے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم میرے بارے میں کہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، تو اس نے عقب میں بیٹھے ہوئے ایک درندے کو حکم دیا اور کہا کہ ان کی ایک انگلی توڑ دو۔ اس نے ایک انگلی توڑوائی، پھر یہی پوچھا، دوسری انگلی توڑوائی، یہی پوچھا، پورے ہاتھوں کی انگلی توڑ دی،
لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے. جب بھی پوچھا جاتا تو صاف کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مان سکتا. اس نے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا تو پھر یہی جواب دیا. کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. کہا پوچھو اب. پھر یہی جواب دیا. پھر کہا کہ پیر کاٹ دیا جائے. دونوں پیر باری باری کاٹ دیے. حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا. پھر اس نے یہ کہا کہ ان کی زبان کاٹ دی جائے. پھر پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ تو گردن ہلا کر جواب دیا اور کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تم کو نبی مانوں. تو اس نے کہا کہ اب ان کی گردن اڑا دو. حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو اسی وقت شہید کر دیا گیا. یہ پہلے صحابی ہیں جو ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. ان کی والدہ ام عمارہ کو جب یہ خبر ملی کہ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے ظلم کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب نے قتل کیا، شہید کر دیا، تو ان کی والدہ نے خوشی کے اندر یہ کہا کہ آج ہی کے دن کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے اندر اس کی جان قربان ہو جائے. مسیلمہ کذاب غصے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. قریب کے ساتھیوں نے کہا کہ عرب کے جو نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برکت کے لیے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بچوں میں برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. اپنا لعاب دہن کسی بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو بچے کی برکت ظاہر ہوتی ہے. آپ بھی کوئی ایسی کرامت کیجئے، کچھ کیجئے تاکہ لوگوں کو کچھ تو پتہ چلے. اس نے کہا لاؤ بچوں کو لاؤ. کچھ بچوں کو لایا گیا، سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ بچوں کے منہ کے اندر لعاب ڈالا. 2-4 دن کچھ یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد لوگوں نے بچے لانا بند کر دیے. تو غصے کے اندر اپنے خادموں سے، نیچے والوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، بچوں کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ تو خادم خاموش تھے. غصے کے اندر جب اس نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ایک خادم تو اس کا وزیر بنا ہوا تھا، کہنے لگا کہ گستاخی معاف ہو، آپ نے جتنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا سب گنجے ہو گئے ہیں. جتنے بچوں کے منہ کے اندر نجس لعاب آپ کا گیا تھا سب بچوں کی زبان پر اثر ہو گیا. یہ مسیلمہ کذاب جس کی جھوٹی نبوت سے 40,000 لوگ مرتد ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا قدم یہی اٹھایا کہ اس طرح سے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کو ختم کر دیا جائے. اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ کسی فتنے کو ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بڑی سے بڑی عالی شان مضبوط عمارت کو جلانے کے لیے ایک چھوٹا سا انگارہ اور آگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہوتا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. مسیلمہ کذاب سے اور اس کے سحر سے، جادو سے، دیگر چیزوں سے متاثر ہو کر 40,000 لوگ مرتد ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر ترتیب دیا. پہلے حضرت عکرمہ کو، اس کے بعد شرحبیل ابن حسنہ کو، اس کے بعد پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے اندر روانہ کیا. مسلمانوں کا لشکر جس کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اور مسیلمہ کذاب جس کے لشکر میں ہزاروں لوگ تھے، اس سے مقابلے کے لیے یہ حضرات پہنچے اور مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. 22,000 مرتدین کا قتل کیا گیا. اور موقع پا کر پھر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک موقع پر مجھ سے قتل ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب یہ کافر تھے،
تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو. تو اس غزوے کے اندر، اس سریے کے اندر وہ آئے اور موقع تلاش کر کے مسیلمہ کذاب کے اس حجرے کے اندر داخل ہوئے اور وہیں پر اس کو جہنم واصل کیا، قتل ہوا. تو فخری انداز میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک بہترین شخص کو قتل کرنے کے بعد میں ہمیشہ بے چین رہتا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بدترین شخص کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قتل کروایا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گا. آپ دیکھیے غزوات میں شہید ہونے والوں کی تعداد جو اصحاب سیر نے نقل کی ہے 260 کے قریب ہیں، لیکن اس غزوے میں شریک ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں 12,000 کے قریب. شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1200 ہیں، اور اس میں 750 یا 700 کے قریب ایسے افراد تھے، ایسے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. اتنی بڑی تعداد صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس معاملے کے لیے قربانی دے رہی ہے جس سے ہم نے اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے. 100 سے زیادہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. 200 سے زیادہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ہزاروں جانیں اس کے لیے قربان ہوئی ہیں. اس کی اہمیت آج ہم لوگوں کو نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ فتنہ جو ملک کی آزادی سے پہلے 1888 کے قریب جب اٹھا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس وقت ہمارے اکابر علماء کرام نے اس فتنے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی تھیں، اور اس وقت اندرونی طور سے یہودیوں نے جو اس کو کھڑا کیا تھا اور جو حکومت کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے جو اس کو سپورٹ تھا، علماء کرام پر، ختم نبوت کے کھڑے ہونے والوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، وہ آپ سنیں گے تو پیروں تلے زمین کھسک جائے گی. ایسی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے اکابر علماء کرام نے دی ہیں. بے چین رہا کرتے تھے اس فتنے کو کس طرح سے روکا جائے، اور اچھے اچھے لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے. علامہ اقبال جب مصر سے ڈاکٹریٹ کا کورس کر کے واپس آئے، کشمیر کے اندر آنے کے بعد مرزائیت کے کاموں سے اور جدت اسلام کے اندر لائی جائے، اس سے متاثر ہو کر وہ بھی کشمیر کمیٹی کے صدر بن چکے تھے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے قبول فرمایا تھا، بہت قربانیاں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے رہی ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ اقبال بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں اور مرزائیت کی کمیٹی کے صدر بن چکے ہیں، تو کشمیر کے راجہ کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اور اس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور اقبال بھی اس سے متاثر ہو کر ان کی طرف متوجہ ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کمیٹی کے صدر بن چکے ہیں. آپ اس پر روک لگائیے ورنہ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. کشمیر کے راجہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے وہ خط اٹھا کر اقبال رحمت اللہ علیہ کو دے دیا. علامہ اقبال نے جب وہ خط پڑھا تو انہوں نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا جس میں ان کو کچھ اعتراضات تھے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب لکھوایا اقبال کے نام، اور اس میں لکھوایا کہ تمہارے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے میں لاہور آ رہا ہوں. اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا. کہا میں تمہارے جوابات دینے کے لیے لاہور آ رہا ہوں.
تم بھی جلد سے جلد لاہور کے لیے روانہ ہو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے مرزائیت سے توبہ کر لینا اور ختم نبوت پر اپنے عقیدے کو بحال کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں تمہارا انتقال ہو جائے اور کفر کی موت مرو۔ اقبال نے جب یہ جملہ پڑھا تو اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے کیا لکھ دیا، گھبرا گئے۔ اسی طرح سے توبہ کر کے گھر سے نکلے، لاہور پہنچے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سارے سوالات کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور جوابات دینے کے بعد وہ تائب بھی ہوئے، اور وہاں سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر واپس آ رہے تھے۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر واپس آئے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو خادم نے اجازت نہیں دی کہ ابھی آرام کا وقت ہے۔ کوئی بڑے عالم اس وقت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جا کر اندر دیکھا تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، بے چین تھے۔ باہر آ کر اقبال کو اجازت دی کہ جاؤ، مولانا بیٹھے ہوئے، جا کر ملاقات کر لو۔ اقبال جب اندر پہنچے تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی کو دیکھ کر سوال کیا کہ حضرت اب کس بات کی بے چینی ہے، کیوں آپ بے چین ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقبال، تم تو توبہ کر چکے ہو، تائب ہو چکے ہو، لیکن تمہاری وجہ سے جو ہزاروں یونیورسٹی اور کالج کے بچے متاثر ہو کر مرزائیت کی طرف بڑھ چکے ہیں اور مرزائیت کو قبول کر چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا کہ حضرت غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی میں کروں گا۔ اور گئے، اور جانے کے بعد سارے علاقوں کے اخبارات میں، روزنامچوں میں جس طرح سے ہو سکتا تھا سب میں یہ خبریں بھجوائیں، اور اس میں لکھا کہ مرزائیت دھوکہ ہے، اس کی نبوت کا اعلان جھوٹا ہے، میں اس کے اس نبوت کے اعلان سے بری ہوں اور اس کو کافر و مرتد مانتا ہوں، اور جو لوگ میرے وجہ سے متاثر ہو کر مرزائیت قبول کر چکے ہیں وہ توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں، کل قیامت کے دن میں ان کے عقیدے سے بری رہوں گا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ سارے اخبارات کی کٹنگ اور پرچے سب لے کر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور پیش کیا، اور اس کے بعد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں پہلے جانے کے بعد جب واپس آیا تھا تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب آپ کو دعوت دوں گا، کھانے پر بلاؤں گا، لیکن اس وقت بے چینی کی وجہ سے آپ نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں کام کر چکا ہوں، اب آپ میری دعوت قبول فرمائیں گے۔ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور ان کی دعوت قبول کی، ورنہ یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ اس سے متاثر ہونے والے شخص کی دعوت کو قبول کریں، اس کے یہاں پر جائیں، اس کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قیمتی جملہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر ہم کھڑے نہ ہوں اور کچھ نہ کر سکیں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ بڑوں کی قربانیاں رہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک اکلوتا بچہ تھا، بہت سخت بیماری کے اندر مبتلا تھا، حالت اس کی نازک تھی، انہی اوقات کے اندر مولانا کو یہ اطلاع ملی کہ جالندھر سے ایک بدبخت خبیث مناظرے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور اس کی تنظیم کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے مستقل کوشاں رہتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کی کہ میں اس کا جواب دینے کے لیے جاؤں گا۔ جانے لگے تو ان کی بیوی نے
ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ اکلوتا بچہ ہے، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس حالت میں تو کون دیکھے گا؟ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو صحت دے گا، مجھے جانا ضروری ہے۔ تیاری کر کے نکلے، ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹیشن پر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور گھر والوں کو اور پیغام لانے والوں کو یہ پیغام دیا اور خبر بھجوائی اور کہا کہ گھر والوں کو جا کر کہو کہ بچے کے جنازے کی تیاری کریں اور تدفین کر دیں، میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ بچے کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا اور حفاظت کے لیے کھڑے ہونا فرض عین ہے۔ حضرت تشریف لے گئے اور اس مناظر کو جوابات دیے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ 1973 کے اندر کشمیر کے علاقے کے اندر جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ختم نبوت کے متعلق جب علماء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے 1873 کے بعد، تو اس وقت جو حالات آئے ہیں ان میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے بھی روک دیا گیا تھا، کرفیو لگا دیا گیا، کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت ایک نوجوان نے ہمت کی اور مسجد کے اوپری حصے میں گیا اور جا کر اذان خانے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باہر سے کچھ لوگوں نے گولی چلائی اور وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا نوجوان گیا اور اذان کے اگلے کلمات اس نے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی چلی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تیسرا نوجوان اٹھا اور کسی طرح سے اوپر گیا اور جا کر اذان پوری کرنے کے لیے کلمات جاری کیے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی چلی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اگلا نوجوان اٹھا، اس نے اگلے کلمات کہے، یہاں تک کہ 9 نوجوان آگے بڑھتے رہے، آخری نوجوان نے جا کر کلمات اذان مکمل کیے محمد رسول اللہ کے اوپر۔ 9 نوجوانوں نے ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ختم نبوت کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ایک بڑا فتنہ قادیانی کا، اس سے تو ہم لوگ واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں قادیانیت سے متاثر لوگ نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اختیار کیا تھا اور جس ترتیب سے اس نے دعوے کیے تھے، اسی ترتیب سے دعوے کرنے والا نیا شخص کھڑا ہوا ہے، شکیل ابن حنیف کذاب۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے متعلق علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس کے جوابات دیے ہیں، اور خصوصاً اس میں حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانیاں رہیں، کہا کرتے تھے کہ عطا اللہ کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں گئی، ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار دی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب نے یہ دعویٰ کا اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا اس کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے ہوگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے قادیان میں ایک مینارہ تعمیر کروا دیا، اور مینارہ تعمیر کروایا۔ کچھ سالوں کے بعد شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے سے گزر ہوا یا کسی نے خبر دی، تو حضرت نے اس کو خبر بھجوائی کہ اگر واقعی میں تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، تیرا دعویٰ ہے، تو میرا ایک چیلنج قبول کر۔ اور یہ چیلنج کروایا کہ ہم دونوں مینارے کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں سے نیچے اتریں گے اور کودیں گے، جو بچ گیا اس کے بارے میں فیصلہ عوام کر لے گی۔
اب اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو تو پتا تھا کہ گروں گا تو مروں گا میں ہی، صاف انکار کر دیا اس نے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے کہا کہ بیٹے اس طرح سے تم نے چیلنج نہیں کرنا تھا، اگر تم ہی گر کر مر جاتے تو؟ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں کودنے کے لیے تھوڑی جا رہا تھا، میں تو اس کو اوپر لے کر جا رہا تھا تاکہ وہاں سے دھکا مار کر جلدی اس کو جہنم رسید کر دوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جس کی مکاری سے، جس کے چالوں سے علماء کرام واقف تھے، ہزاروں کتابیں اس کے لیے لکھ دی گئیں، اب اسی کے طرز کے اوپر یہ فتنہ شکیل ابن حنیف کا نکلا ہوا ہے۔ شکیل ابن حنیف، اس کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ اس کی پیدائش بہار میں ہوئی ہے، دربھنگا میں ہوئی ہے۔ اسکول کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کالج کی تعلیم حاصل کی، پھر لاج کے اندر رہنے لگا، پیسوں کی ضرورت پڑی تو کام کرنے لگا، ٹیوشن بچوں کو پڑھانے لگا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب اس کے ناجائز باپ یہودیوں نے یا کوئی اور اس کے پیچھے انہوں نے اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی، اور ابتدا کے اندر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے اور دعویٰ کر دیا اس نے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان دونوں عظیم شخصیات کے متعلق کھلے طور سے، واضح طور سے علامات اور نشانیاں بتلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو لوگوں نے علامات قیامت مرتب کی ہیں ان میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، مسلمانوں کے لیے گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ ان دنوں کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر ایک خلیفہ جو مسلمانوں کا ہوگا ان کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کو خلیفہ بنائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے، مہدی ان کا لقب ہوگا، ان کا نام میرے نام پر اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، متقی، پرہیزگار، خوبصورت، علم، تقوی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوں گی۔ اور جب مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو اس وقت لوگوں کی نظریں ان کی طرف جائیں گی، یہ کسی طرح سے بچ کر وہاں سے نکل کر مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ آئیں گے اور طواف کرتے رہیں گے، اس درمیان مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کے لیے آواز دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندہ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور یہ جو کہتے ہیں وہ سنو۔ چنانچہ جو علماء، متقی، پرہیزگار جو اس وقت ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیعت کے لیے قبول فرمایا ہوگا، وہ بندے آگے آئیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، مجھے مہدی مانو۔ حضرت مہدی تو مدینہ المنورہ سے کسی طرح سے بچ کر مکہ المکرمہ آئیں گے، اور جو علماء اس وقت کے بڑے افراد ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بصارت عطا فرمائے گا اور وہ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے
اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کا سلسلہ شروع کریں گے، اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ایک لشکر جو ہوگا جو ان کی مدد کے لیے آئے گا خراسانی، اور ایک لشکر ہوگا جو سفیانی لشکر ہوگا جو ان کو ختم کرنے کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے قریب تک پہنچ جائے گا، درمیانی حصے میں مقام بیدا میں پہنچے گا تو اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے جہاد کے سلسلے شروع ہوں گے اور یہ آگے بڑھیں گے۔ حدیثوں میں نقل کیا گیا کہ حضرت مہدی جس طرح سے ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم بھرا ہوا ہوگا، حضرت مہدی دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس درمیان حضرت مہدی دمشق پہنچیں گے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور درمیان کے اندر خبر مل جائے گی کہ عراق اور شام کے درمیان سے دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ احادیث میں تینوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے، دجال کا خروج ہوگا، دجال نکل کر آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی دمشق پہنچے ہوئے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ اس وقت دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو احادیث میں جب بھی یاد کیا گیا تو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، تاکہ کوئی فتنہ گروں کو فتنے کا موقع ہی نہ رہے۔ ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر دو ہلکے زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ نیچے اتریں گے، ان کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نئی کوئی شخصیت کے خلیے میں پیدا نہیں ہوں گے، ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور جب وہ نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی اکراماً ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ پہلی نماز وہ ان کے پیچھے پڑھیں گے، جس سے لوگوں کو بھی یہ اشارہ مل جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد لشکر لے کر باہر نکلیں گے اور دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ حضرت مہدی 7 سال یا 9 سال تک رہیں گے، خوب جنگیں ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا کچھ وقت گزرے گا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور فلسطین کے علاقے کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تقریباً 40 سال رہیں گے، ان کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اور انہی کے دور کے اندر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور پھر آگے کی علامتیں اس کے متعلق ہیں۔ یہ علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن شکیل ابن حنیف اور اس کے ماننے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، 2003 کے قریب سے اس کا یہ جھوٹا دعویٰ شروع ہوا، لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کی، اور حضرت مہدی کے متعلق تو یہ علامت ہے بتلائی گئی ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور مسلمانوں کے خلیفہ کے انتقال کے بعد بیعت کرنے کے لیے لوگ تلاش کریں گے تو حضرت مہدی بچیں گے اور مکہ المکرمہ جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور لوگوں کو پھر پتہ چلے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ شکیل ابن حنیف
پہلے تو لوگوں کے سامنے رہتا تھا، جس وقت سے اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے تو یہ چھپ ہی گیا ہے، اس کا معاملہ بالکل برخلاف ہے۔ اس کے بعد سے اس کی تصویریں آپ دیکھیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، آج ہر جگہ کی کوئی تصویریں، کوئی نہ کوئی ریکارڈ، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ ایسا جا کر چھپا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب وہ کیا دوسروں کو قتل کرے گا، اسی کو ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو مجھے ہی جہنم واصل کر دیا جائے گا، چھپتا پھرتا ہے۔ دہلی کے اندر دعویٰ کیا، دہلی کے لوگوں نے جب بھگا دیا تو کچھ دنوں وہاں سے غائب رہا، بہار کے اندر جا کر چھپا رہا، پھر واپس دہلی کے دوسرے لکشمی نگر کے علاقے کے اندر آیا، کچھ لوگوں کو وہاں پر متاثر کرنے لگا۔ ہمارے شہر کے بھی کچھ افراد متاثر ہو کر وہاں دہلی تک پہنچے تھے، ان میں کے کچھ افراد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، واپس آ گئے ہیں، لیکن کچھ افراد آج بھی اس کے مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں سے اس کو بھگایا گیا تو وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد پھر اس نے اورنگ آباد میں آ کر پڑاؤ ڈالا، وہاں سے اس کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور اورنگ آباد کے اندر ایک پڑے گاؤں نامی علاقے کے اندر مستقل اس نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، اور وہیں پر اس کے ماننے والے سب جمع ہیں، اور وہیں سے ان کی سازشیں، فتنے چل رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مہدی کے دعوے کو مجھے کئی دن ہو گئے ہیں، لیکن اگر زیادہ لمبا عرصہ گزرا تو لوگ یہ سوال کریں گے اتنے دن تم کو ہو گئے، یہ ساتھ تو آئے ہی نہیں رہے۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابن ماجہ کی ایک ضعیف حدیث کا سہارا اور بہانہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، وہ بھی اور اس کے حواریین بھی، اس کے چاہنے والے بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دو شخصیت نہیں بلکہ ایک ہی شخصیت ہے۔ اور پھر اس نے پیترا بدل کر کچھ دنوں کے بعد دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ اس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، نہ حضرت مہدی کے نام پر نام ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس کے کاغذات کے اندر خان لکھا ہوا ہے، پیدائش کے متعلق بہار بتلایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے کہاں تک اس کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں بتلاتے ہیں۔ جیسے دجال کے متعلق کہا گیا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بصیرت عطا فرمائے گا کہ پہچان لے گا۔ یہ کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے، اور دجال سے مراد کوئی ایسی شخصیت نہیں بلکہ امریکہ کا کا اور فرانس کا فا اور را، یہ دونوں اگر ملا لی جائیں تو کافر ہوتا ہے، وہ پیشانی سے مراد یہ درمیان کے الفاظ ہیں۔ ایسے بیوقوفوں کی جیسی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ دجال کی ایک کانی آنکھ سے بیوقوف بناتے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس سے مراد کوئی انسان کی آنکھ نہیں بلکہ سیٹلائٹ ہے۔ عجیب عجیب چیزیں بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے چیلے اندر سے یہ باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات سمجھ لیجئے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ حضرت مہدی کے متعلق بھی میں نے بتلا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بتلا دیا۔ یہ شخص شکیل ابن حنیف کافر ہے، مرتد ہے، گمراہ ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، گمراہ ہیں۔ ان سے کسی طرح سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ان سے کسی طرح سے واسطہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یا آپ کے رشتہ دار ہوں، باپ ہوں، بیٹا ہوں، بھائی ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، کسی طرح سے کس کا رشتہ ہو، شریعت کے اعتبار سے کسی طرح سے اس سے کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ جو لوگ یہاں سے پہلے بھاگ چکے ہیں اور ان افراد کی بیویوں نے ان کے ساتھ جانا قبول نہیں کیا، قابل مبارکباد ہیں وہ عورتیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے استقامت عطا فرمائے۔ جو عورتیں ان کے ساتھ چلی گئی ہیں، مبلغ بن گئی ہیں، گمراہ کر رہی ہیں، خود بھی جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، دوسروں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ اور وہ افراد جو ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو اپنے گھروں پر آنے کے لیے پناہ دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، آنے کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی مشکوک ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی آپ لوگ محتاط رہیں۔ ان لوگوں کا آنا جانا
یہ بتلاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ان کی ہمدردی باقی ہے. جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، مرتد ہے، گمراہ ہے، وہ بالکل پسند نہیں کرے گا کہ میرے گھر کے اوپر ایسا شخص آئے، بالکل پسند نہیں کرے گا کہ ہماری مسجد میں ایسا شخص آئے، بالکل پسند نہیں کرے گا کہ وہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر آئے، ہمیشہ ہماری شادی بیاہ کے تقریبات میں آئے، ہمارے خوشی اور غموں کے اندر وہ شریک ہو. کسی طرح سے آپ بالکل قبول نہ کریں ان کو، اور آنے کے لیے راستہ ہموار نہ کریں. کان کھول کر سن لیں، پورے شہر کے اندر اب لوگوں کے دماغوں کے اندر بات آ چکی ہے. اب ایسی کوئی حرکت کرے گا اور ایسے مشکوک افراد کو آنے کے لیے راستہ ہموار کرے گا، یا علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں سے کسی طرح سے بھی رابطہ رکھے گا، ایسے لوگوں کے متعلق بھی جو ہو سکا کارروائی کی جائے گی قانون کے دائرے کے اندر، اور ایک اسلامی شریعت کے اعتبار سے ایسے افراد سے جو قطع تعلقی اور دیگر چیزیں ہیں ضرور کی جائیں گی. تو جو لوگوں نے اس طرح سے غلطیاں کی ہیں وہ توبہ کریں، اور اگر ان کو کوئی شکوک و شبہات اپنے دلوں کے اندر ہیں علماء کرام سے رابطہ کریں. عورتیں ہوں تو معلمات سے رابطہ کریں. آپ حضرات جو یہاں پر آئے ہیں، آپ کو اگر اپنے علاقے کے کسی فرد کے متعلق شک ہے، شبہ ہے، اس کے متعلق علماء کرام سے رابطہ کریں. اپنے علاقوں کے اندر اگر ضرورت محسوس کریں تو اس قسم کے پروگرام رکھوائیں، علماء کرام کو بلائیں، مستورات کے پروگرام رکھیں، معلمات کو بلائیں، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کے بھی، مردوں کے بھی، اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو. ورنہ آج آپ نے یہ سخت اقدامات نہیں اٹھائے اور آپ آج اس کے لیے آگے نہیں آئے تو یہی کہا جائے گا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، پھر نہ کرے، پھر نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی ہماری اولادوں میں سے کوئی اس سے متاثر ہو جائے، اس فتنے کا شکار ہو جائے. ان کے تقوی سے، ان کی پرہیزگاری سے، دینداری سے، اور ان کے لباس سے اور داڑھی ٹوپی سے متاثر مت ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، آخری زمانے کے اندر ایک قوم آئے گی سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، عقلیں کم ہوں گی، عمریں کم ہوں گی، لیکن وہ لوگ یہ حال ہوگا کہ اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. یقرؤون القرآن، قرآن کریم بھی پڑھتے ہوں گے. یقولون من قول خیر البریہ، بات ایسی تقوی کی، طہارت کی، دین کی، علامات قیامت کی، گناہوں کے متعلق نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے اتنے دور نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. اسلام کا کوئی اثر ان کے اندر نہیں ہوگا. لا یجاوز تراقیہم، ایمان کی حلاوت اور ایمان ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا، زبان کے اوپر صرف ان کے رہے گا. ایسے لوگوں سے متاثر مت ہوئیے. آج یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کرام جس طرح سے ہمیں ذمہ داریاں دیں گے انشاءاللہ ہم سب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. سب تیار ہیں انشاءاللہ. اپنے اپنے علاقوں پہ نظریں رکھیں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، گروپ والے ہوں، سوشل ورکر حضرات ہوں، جس اعتبار سے ہم نظریں رکھ سکتے ہیں نظریں رکھیں، اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے شہر میں بھی دارالعلوم دیوبند سے مربوط ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے شہر کے بڑے اداروں کے بڑے علماء کرام کی سرپرستی کے اندر یہ شعبہ چل رہا ہے. آپ ان حضرات سے رابطہ کریں اور کسی بھی فتنے، شکیلی فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو، اس فتنے کے متعلق آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہوں، کچھ پوچھنا ہو، یا اس کے متعلق کچھ نوجوان متاثر ہو رہے ہوں، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کا تعاون کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماوے، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرماوے۔ اور آج یہ عظیم الشان اجلاس عام جن نوجوانوں نے فردوس نگر کے دو احباب نے منعقد کیا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ ان حالات میں جبکہ اورنگ آباد میں حالات بگڑے اور یہ شکیلی افراد دھولیا کے اندر جان بچانے کے لیے اور پولیسوں کی پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے یہاں پر آ کر چھپ رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر آ جا رہے ہیں، تعلقات رکھ رہے ہیں، ایسے افراد پر اس وقت پورے شہر کے اندر نظر رکھ کر ان کو جلد سے یہاں سے نکالنا، پولیسوں سے رابطہ کر کے ان کو کہنا کہ یہ مجرم ہیں، ان کے اوپر FIR درج کی گئی ہے، یہ آپ کے بھی مجرم ہیں، ہمارے بھی مجرم ہیں، اور ان کا ایسے شخص سے تعلق ہے جس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا تعلق کس سے ہے، جو بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے شہر کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ مکمل بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ایک بات بتا دوں کہ اس فتنے کے تعاقب کے لیے ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کے اندر مجلس تحفظ ختم نبوت کو قائم کیا تھا 1986 کے اندر، اور اسی وقت سے پھر ہر صوبے اور ہر ضلع کے اندر اسی کی شاخ قائم ہوتی چلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر دھولیا میں بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مجلس کے آپ ممبر بنیں اور ممبر بن کر کے تحفظ ختم نبوت کے لیے علماء کرام کے شانہ بشانہ چلیں۔ یاد رکھیں یہ وہ خیر ہے اور یہ وہ محنت ہے کہ جو کل قیامت کے دن آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسی کا نتیجہ تھا، یہی تحفظ ختم نبوت کی وجہ سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ مرض الوفات میں گرفتار تھے، اور اس وقت میں حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا تھا، میرے بیٹے عطا اللہ کو جا کر کے میرا سلام کہنا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا تحفظ ختم نبوت کا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے شہر میں جب اس مجلس کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ مل کر کے چلیں اور اس کا ساتھ دیں۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ ہر علاقے والے اس بات کی فکر کریں کہ اس طرح کا جلسہ ہر علاقے کے اندر ہو، اور اس کے لیے بہت بڑا پروگرام اس طرح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھی اگر پروگرام ہو جائے، مقصود ہے ہمارا ان باتوں کا لوگوں تک کے پہنچانا۔ اس لیے ہر علاقے والے اس کی فکر کریں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس طرح کا پروگرام منعقد کریں، علماء کرام کی وہاں پر بات کروائیں، اور اسی طرح مستورات کے اندر بھی بات ہو، اس کے لیے بھی اس کی فکر کریں ہر محلے والے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اسی طرح کا پروگرام فتنہ شکیلیت سے متعلق پیر کے دن ترنگا چوک پر، وہاں پر 12 فروری بروز پیر کو ترنگا چوک پر بھی اس طرح کا فتنہ شکیلیت سے متعلق ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 12 فروری بروز پیر کو بعد نماز عشاء اسی طرح جس طرح یہاں پر شرکت کی ہے اسی طرح وہاں پر بھی شرکت کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اعلان کر دو، صرف مریض دے وقت کافی ہو گیا، اعلان کر دو یہ تشکیل آ رہے ہیں تو پھر دعا کر لیتے خاموشی میں دے دیں۔ ہم نوجوانان فردوس نگر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی خاطر اس طرح کا پروگرام منعقد کیا۔ اللہ پاک اس میں محنت کرنے والے ان تمام ہی نوجوانان کو
دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ نوجوانان فردوس نگر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام کی خدمت میں رومال کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ مفتی محمد قاسم صاحب، مفتی مسعود صاحب، مفتی عبدالفتاح صاحب اور حافظ سعید صاحب، ان حضرات کی خدمت میں رومال کا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا کا اعلان کر دو، وہ لے لیں گے دعا کا اعلان کر دو، کچھ لوگ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لے، دعا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آج کے اس اجلاس کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے۔ آنے والے تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، اندھیری رات کی طرح سے فتنے تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ کے فضل کے اور کرم کے محتاج ہیں۔ خصوصی طور پر ہم سب پر فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ قدم قدم پر ہم سب کی رہنمائی فرمائیے۔ ظاہری باطنی تمام قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، سحر سے، جادو سے، نظر کے لگنے سے حفاظت فرمائیے۔ شیطان کے شر سے حفاظت فرمائیے۔ شرک سے، ارتداد سے حفاظت فرمائیے۔ تمام قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیک اور صالح بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں، جتنے افراد آئے ہیں، اللہ تمام کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے اور کرم سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آج کے اس اجلاس میں جن نوجوانوں نے، جن مخیرین نے، محسنین نے جس اعتبار سے تعاون کیا ہے اور یہ جلسہ منعقد کیا ہے، یا اللہ ان کے اس قربانی کو اور ان کی اس خدمت کو قبول فرما لیجیے، ان کی مغفرت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر ملنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائیے۔ باطل فتنوں سے اور فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعا مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اور جتنے شرور سے، فتن سے، برائیوں سے پناہ طلب کی ہے ان تمام شرور سے، فتن سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ چل